बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है मोहब्बत की बातें। आइए, सबसे ज़्यादा अल्लाह की मखलूक में जिनसे मोहब्बत की जानी चाहिए और जो फ़र्ज़ है कि उनसे मोहब्बत की जाए, तो उनकी मोहब्बत को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका दुरूद व सलाम की कसरत करना। तो दुरूद पाक की फ़जीलत को शामिल प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहली मोहब्बत की बात दुरूद पाक की करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सरवर दी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान आली शान है, क़यामत की दहशतों और हिसाब किताब से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। और एक और हदीस में फरमाया, क़यामत में मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद फ़राद अत्तारी मदनी तशरीफ़ फरमा है। आज मौजू बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, मोहब्बत तो भरा है, मोहब्बत को बढ़ाने वाला है। और इस मौजू में एक नहीं बल्कि कई चीज़ों की मोहब्बत का ताल्लुक़ है। और आज हमने टॉपिक रखा है मुबारक सफ़र, यानी सफ़र हज के ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे मोहब्बत की, सफ़र हज के फ़ज़ाइल की, सफ़र हज की बरक़ात की, सफ़र हज में जो मनासिक अदा किए जाते हैं उन मनासिक के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की, और एक वो हाजी जो इन मनासिक को अदा करता है उसे क्या क्या बरकतें और रहमतें हासिल होती हैं। आज हम बात करेंगे इस मुबारक सफ़र पर। आपके सामने मैं एक हदीस सही इब्न हिब्बान की रिवायत जो है आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उस रिवायत के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में एक सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ सवाल किए करना चाहे, और दूसरे हिस्से में एक अंसारी सहाबी ने अलग सवाल करना चाहे। तो पहले जो सहाबी आए थे उन्होंने कुछ सवालात किए तो नबी पाक ने उनको जवाबात दे दिए। हमारी जो टॉपिक से ताल्लुक़ रखता है उस पर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। अंसारी सहाबी की तरफ जो नबी पाक के मजलिस में हाजिर थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए और उनसे फरमाया कि अब वो जो आए थे सवालात करने के लिए, तो फरमाया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझसे क्या सवाल करने आए हो, और अगर तुम चाहो तो खुद सवालात कर लो, मैं जवाबात दे देता हूँ। अब ये बताएं कैसी खूबसूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की दलील है कि रसूलुल्लाह साइल से कह रहे हैं कि तुम्हारे जहन में जो सवाल है जिसके लिए तुम आए हो मैं तुम्हें बता देता हूँ, या तुम चाहो तो कर लो। क्या बात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अंसारी साहबी थे, उन्होंने अर्ज़ किया आका आप ही मेरे सवालात भी बता दीजिए और जवाबात भी इरशाद फरमा दीजिए। पता चला कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस बात का अकीदा रखते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों की कैफियत को जानते। सवाल तो दिल के अंदर था ना, जहन में वो बनाए हुए थे, अभी इजहार उसका किसी को नहीं किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गैब वाली प्यारी प्यारी ज़बान से उन सहाबी के दिल की कैफियत को बयान करना शुरू किया और इरशाद फरमाया कि ए अंसारी, तुम मेरे पास इसलिए आए हो ताकि तुम मुझसे ये पूछो कि जब हाजी अपने घर से निकलता है तो उसके लिए क्या सवाब है, और जब वो अरफात पहुंचता है, अरफात में खड़ा होता है तो उसके लिए क्या सवाब है, और जब वो रमीए जमरात यानी शैतान को कंकरियां मारता है तो उसके लिए क्या सवाब है, और जब वो सर मुंडवाता है तो उसके लिए क्या सवाब है, और जब वो हज का आखिरी तवाफ करता है तो उसके लिए क्या सवाब है। अल्लाह अकबर। अंसारी सहाबी ने जब ये सुना तो कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ात ने आपको मबऊस फरमाया उसकी कसम, यकीनन मैं यही सवालात करने हाजिर हुआ था जो मेरे दिल में थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری سے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ عرفہ میں وقوف کرتا ہے میدان عرفات میں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو کہ بکھرے ہوئے بالوں پرا گندہ سر ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہو۔ اور جب وہ رمی جمرات کرتا ہے یعنی شیطان کو کنکری مارتا ہے تو قیامت تک اس کے ثواب کو کوئی نہیں جان سکتا، اور جب وہ اپنا سر منڈواتا ہے یعنی سر کے بال منڈواتا ہے تو اس کے سر سے ہر گرنے والے بال کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ اور جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے طواف زیارہ تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ اس مبارک سفر پر ہم بات کریں گے حج کی برکتیں، حج کے فضائل، ہمارے بزرگان دین کے واقعات، ان کا حج کرنے کا انداز نرالا کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اشعار بھی سنتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور ایک حدیث پاک صحیح ابن حبان کی میں نے بیان کی، اس طرح کی سینکڑوں احادیث ہیں جو مطلق کن پہلے تو حج کے فضائل پر ہیں، پھر جو ہر حج کے مناسک مختلف جو ہیں ان کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اولاً تو آپ یہ بیان فرمائیں کہ حج کب فرض ہوا، اور پھر یہ کہ حج کے جو فضائل ہیں یعنی حج کے مطلقاً سفر حج کے لیے جانے کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ نے حدیث پاک پڑھی تھی پہلے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں کیونکہ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن الفاظ کا کچھ فرق اور اضافہ ہے، تو اور ہمیں فضائل پتہ چلیں گے کہ اس حدیث کے ساتھ اگر وہ الفاظ بھی جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ مزید ذوق میں اضافہ ہوگا۔ اس میں صحیح کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے دوڑا جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا تم یہ پوچھنے بھی آئے ہو کہ اگر صفا مروہ کے درمیان دوڑا جائے تو اس میں کیا ثواب ہے، اور اس میں یہ بھی سوال مذکور ہے کہ طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں طواف کے اگر وہ پڑھے جائیں تو اس میں کیا ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طواف کے بعد جو طواف کے نفل پڑھے جاتے ہیں گویا ایسا ہے کہ اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اور تم نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ طواف اس کے بعد جو صفا مروہ کی صحیح ہے وہ ایسا ہے گویا کہ تم نے 70 غلام آزاد کیے۔ اچھا، اسی روایت کے اندر رمی جمار کے حوالے سے ایک یہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ رمی جمار کرتا ہے تو ہر پتھر مارنے پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے کبیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جو طواف زیارت کی بات کی اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ طواف زیارت کر لیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو گزشتہ ہو گیا وہ معاف ہو گیا، اب تو آئندہ نئے سرے سے عمل شروع۔ کیا بات ہے۔ یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔
قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. تو یہ جو صفا و مروہ کی برکت بیان کی گئی، اس کا جب تم سعی کرو، وہی فضیلت، سعی کی اجازت دی گئی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں. تو صفا و مروہ کی سعی کے تعلق سے جیسے آپ نے فرمایا، تو یہاں ایک چیز، محبت کی باتیں ہم کر رہے ہیں، تو کاش یہ ذہن میں رہے کہ صفا و مروہ کی سعی ہم کیوں کرتے ہیں. ہمارے آقا نے کی ہے، قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وہ محبت بھرا پہلو، اس پہ بھی بات ہونا، کیونکہ مبارک سفر پر جا رہے ہیں، یہ پیش نظر رہے گا تو وہ ذوق بھی بڑھتا رہے گا حاجیوں کا، عمرہ کرنے والوں کا، کہ صفا و مروہ کی سعی کیوں کر رہے ہیں ہم. محسن بھائی، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ دیکھا جائے تو کسی نہ کسی بزرگ کی یاد ہی دلاتے ہیں. ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کر کے دکھایا اور تربیت فرمائی، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، پیچھے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر طواف کے حوالے سے تو کئی انبیاء کرام علیہم السلام سے مذکور ہے کہ وہ طواف کیا کرتے تھے. تو سفر حج پورا کا پورا ہمیں انبیاء کرام کی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے اور بزرگان دین کی یاد دلاتا ہے. صفا مروہ کی جیسے آپ نے بات کی، تو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ کو ایسے مقام پر چھوڑ دو کہ نہ کوئی کھانے پینے کا وہاں معاملہ ہے، جہاں ابھی مکہ مکرمہ ہے اس وقت وہاں پر نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا، نہ کوئی آبادی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد کو جو باقی رکھا ہے، ان کا صبر بھی کیسا تھا، ان کا توکل کیسا تھا، ان کا نفس کو مارنا کیسا تھا، کہ وہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وہاں چھوڑ کر رخصت ہونے لگے تو بی بی ہاجرہ نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. 2-3 مرتبہ جب سوال کیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا. جب آخر مرتبہ بی بی ہاجر رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ یہ ہے اللہ کا حکم. اب آپ دیکھیں ان صابرہ خاتون کا انداز کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انتظامات فرمائے کہ وہاں آبادی بھی ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آب زمزم جاری ہوا، جس سے آج تک جو لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. اب جب وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا، آپ اس وقت چھوٹے بچے تھے، تو ظاہر ہے کہ پیاس سے جو ہے وہ آپ نے رونا شروع کیا، آپ نے بلبلانا شروع کیا. تو بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا نے اسی بے چینی کے اندر، آپ نے جب دیکھا کہ کچھ وہاں پہاڑی موجود ہے صفا و مروہ کی، تو آپ صفا پہ گئی، صفا سے آپ نے مروہ کی طرف جو ہے وہ سفر اختیار کیا. لیکن درمیان میں ایسا مقام آتا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، تو آپ وہاں پر کچھ دوڑتی، میرے بیٹا مجھے نظر آ جائے، میری نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا تو کسی طرح میری نظر ان پر پڑ جائے. تو یوں آپ نے جو ہے وہ 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا. تو یہ صفا و مروہ کی صحیح کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا، اور اس امت کے حج اور عمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں اس کے واجبات میں شامل فرمایا، اور اس کا ثواب بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مروہ کے ماں بین دوڑو صفا، اور مروہ کے ماں بین دوڑو صفا، اور مروہ کے ماں بین دوڑو سعی کر کے رب کو مناتا رہو، سعی کر کے رب کو مناتا رہو، سزا شہر مکہ میں آتا رہو میں، یا ربنا اللہ ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا. اب حاجی فراز بھائی جب حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے تو احرام باندھتے ہی، یعنی جب نیت کرتا ہے تو اس کے لیے تلبیہ پڑھنا، تلبیہ کی بھی کتنی فضیلتیں میں حدیث سناتا ہوں مزید، پھر آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کی دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت اور پتھر اور مٹی اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ. یہ تلبیہ جو پڑھا جاتا ہے اس کا معنی اگر ہم اپنے ذہن میں رکھے مدینہ چینل کے ناظرین فراز بھائی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی حمد ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے, اور پھر اس کی برکتیں جو میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی, مزید کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے آپ؟ محسن بھائی, یہ سفر ایسا ہے کہ قدم قدم پر جو ہے وہ اس میں نیکیاں ہیں, اور اگر اس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے تو ایک تو بندہ لطف اندوز بھی ہوتا رہتا ہے, کیونکہ ایسی یادگار ہیں. یہ سفر ہی ایسا ہے کہ جب شروع ہوتا ہے, بلکہ شروع تو کیا, جب اس کا حج میں نام آ جائے, ارادہ بن جائے, تو اسی وقت سے ہی ایک ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے, ایک دل میں خوشی شروع ہو جاتی ہے. بندہ ابھی موجود یہاں ہوتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ مکے مدینے میں جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے, جھوم رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات, یہاں رہے اور دل جو ہے نا وہاں لگا رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو اپنے در کا دیدار کرواتا ہے کہ جو دل میں تڑپ بھی رکھتے ہیں. حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ میں نے حج کیا اور پھر میں طواف کیا, طواف کے نوافل ادا کیے, اور میں کعبے کی دیوار پر سر رکھ کے میں لیٹ گیا اور میں رونے لگا کہ, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, یا اللہ پاک میں نے تیرے گھر کے اتنے چکر لگائے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ یہ قبول بھی ہوئے کہ نہیں. اب آپ جواب دیکھیں, غیب سے آواز آئی کہ اے علی بن موفق, ہم نے تیری بات سن لی ہے, کیا تو اپنے گھر پہ اس کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر کئی ایسی روایات ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو حاجی ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضیافت کا اہتمام فرماتے ہیں, ضیوف الرحمان ہیں. بالکل. یہ اور جب یہ آتے ہیں, جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوال کو رد نہیں فرماتا. اچھا, پھر حدیث پاک میں ہے, یعنی اب اگر ہم سفر حج کی بات کریں کہ ابھی جو سٹارٹ ہوا ہے سفر حج, کتنی نیکیاں ملتی ہیں. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مکے سے پیدل حج کا ارادہ کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ واپس مکے میں آ جاتا ہے, تو ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں کہ جو حرم کی نیکیوں کے برابر ہیں. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نیکی لاکھ نیکی کے برابر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب بہار شریعت نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو پیدل حج کرتا ہوگا اور ہر قدم پر اس کو 7 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں, کتنا مبارک سفر ہے, اور ثواب کا کتنا ذخیرہ جو ہے وہ جمع کرنے قدم قدم پر نیکی. کیا بات. حضور بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر گئے حضور کعبہ حاضر گئے. صدق جو غیبت سے رکے مجرم تو رحمت کہاں بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے
اس کی بھیک کتنی اندازے سے باہر ہے۔ طواف کی فضیلت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے گرد طواف کرنا نماز ہی ہے، لیکن تم اس میں کلام کر سکتے ہو، لہذا جو طواف کے دوران گفتگو کرنا چاہے تو وہ اچھی بات ہی کہے، یہ اجازت دی گئی۔ اب فضیلت سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا جس نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اب حج کے دنوں میں اگر ہم غور کریں تو بہت ساری عبادتیں کی جا سکتی ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ جو 20-25 دن اگر ہمیں مکہ مکرمہ مل رہے ہیں اور اس فضیلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس اپنے سفر حج میں کم از کم 50 طواف کر لیں، 50 طواف کریں اور یہ برکت مل جائے کہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو کتنی بڑی برکت ہوگی۔ تو اس مبارک سفر کے لیے ذہن بھی تو بنانا پڑے گا نا کہ میں جا رہا ہوں تو احرام کیوں باندھ رہا ہوں، تلبیہ کیوں پڑھ رہا ہوں، طواف کرتے ہوئے مجھے کیا ملے گا، مجھے وہاں جا کے کیا کرنا ہے۔ اس مبارک سفر کی کیفیت بھی تو کچھ بنائے نا فراز بھائی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جب بندے کا ارادہ بنتا ہے، نام نکلتا ہے تو عجیب ہی ایک لطف اور سرور کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس سفر کی اہمیت کو بندہ سمجھے۔ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو سفر حج تو کرتے ہیں لیکن جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے انداز ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں اس پر نہیں چلتے، بلکہ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے اتنا پیسہ اور اتنا وقت دینے کے باوجود بھی اپنا حج ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی سمپل سی ایک مثال یہ ہے کہ جو عرفات کی حدود ہے جہاں پر فرض حج ادا کیا جاتا ہے، یعنی یوں ادا کیا جاتا ہے کہ جب 9 ذی الحجہ کو بندہ عرفات میں ہو اور جو اس کے اوقات کا شریعت نے بیان کیے ہیں اگر وہ اس وقت میں وہاں نہیں ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ ایسے کئی افراد دیکھے گئے ہیں کہ جو عرفات کی حدود ہوتی ہے اس حدود سے باہر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنا حج ضائع کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ خود سمجھ رہتے ہیں ہم حاجی ہو، وہ سمجھ گئے ہم حاجی ہوتے ہیں، حج کی مبارکباد بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن اس لا علمی کی وجہ سے وہ اپنا حج ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایک تو جب بندہ جائے ظاہر ہم روزانہ کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں اس میں مسائل سیکھنے پڑتے ہیں، کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا اہم سفر ہے، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، پھر آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے تقاضوں پر عمل بھی تو کریں، اس کے بارے میں سیکھیں بھی تو صحیح۔ اب الحمدللہ حج تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، اب ہم پتہ نہیں کیوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سیکھنے والوں کا جذبہ موجود ہے لیکن ایسی بھی تعداد ہے کہ جو خاص اس پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتی، اور پھر وہاں جا کے وہ تجربہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر پریشان ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر بعضوں کا سمجھانے والا نہیں مل پا رہا ہوتا۔ تو یہ اتنا اہم سفر ہے کہ آپ کی زندگی بدلنے والا سفر ہے، کیونکہ حج مبرور کے بارے میں فرمایا گیا کہ حج مبرور کی جزا تو صرف جنت ہے۔ حج مبرور ہوتا کیا ہے؟ علماء نے اس کی ایک علامت یہ لکھی کہ بندے کے اعمال کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، پہلے ایسا گیا تھا اس سے بہتر ہو کے پڑھے، اگر پہلے گناہگار تھا تو اس کے گناہ جو ہے وہ اب ختم ہو جائے، وہ نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، نمازی نہیں تھا تو نماز پڑھنے والا بن جائے، تو اس کے اعمال اور اس کے کردار کے اندر تبدیلی آ جائے، یہ حج مبرور ہے۔ اور حج مبرور کی جزا پھر جو ہے وہ جنت ہے۔ تو بندہ جب اتنے عظیم کام پر جا رہا ہے، اتنی برکتوں والا سفر ہے، قدم قدم پر نیکی ہے، تو پھر اس کو سیکھنے کا بھی اہتمام کریں، اپنے دل کے اندر ذوق شوق پیدا کریں، ہدف بنا کر جائیں نا، ذہن بنا کر جائے۔ پھر یہ مبارک سفر محبت بڑا سفر ہے تو خوف خدا کا غلبہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ مبارک سفر ضرور ہے اور اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حدود بھی ہیں۔ کسی نے کہا نا یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ جب مبارک سفر پر ہم جا رہے ہیں حج کے تو ہمیں سیکھنا بھی ہے، دل میں خوف خدا، رحمت خدا کے جذبات اور کیفیات دل پر ہو، اور پھر اس طرح جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سفر ہمارے لیے برکتوں کا باعث بنے گا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ کچھ کاز لیتے ہیں اور پھر جوابات کی طرف بڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی، آج آپ ایسے مبارک سفر کی بات کر رہے ہیں جس کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ بزرگوں کے حج پہ جانے کے نرالے انداز پر بھی کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو، ہمیں بھی جوش و خروش جانے کا۔ اللہم آمین، اللہ ہمیں جوش عطا فرمائے انشاءاللہ۔ فراز بھائی کوئی واقعہ کسی بزرگ کا اگر ذہن میں ہو حج پہ جانے کا تو ارشاد فرمائیں۔ حج پہ جانے کا واقعہ بھی ہے اور حج کی تمنا بزرگوں کے اندر کیسی ہوا کرتی ہے، جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں،
عبد الحق الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ 40 سال مکے میں رہے اللہ اور ہر سال حج کرتے تھے. واہ واہ. اب بالآخر یہ ہوا کہ ضعیفی ہو گئی، 1 سال جو ہے وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ بستر مرگ پر آ گئے، یعنی بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، بیڈ پہ بالکل آ چکے تھے. لیکن ظاہر حج کی تمنا اور تڑپ، یعنی یہ ایسا سفر ہے کہ آپ ہر سال بھی کریں تو تمنا کم نہیں بڑھتی چلی جاتی ہے. جسم جو ہے کمزور ہو گیا تھا مگر تمنا حج جوان تھی. تو اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ بیت اللہ کے سامنے لے جاؤ. شاگردوں نے اٹھایا، آپ کو بیت اللہ کے سامنے لے کر گئے، یعنی کئی لوگوں نے اٹھایا، سفر لمبا تھا تو کئی لوگ اٹھا کر آپ کو وہاں پر جو ہے جب لے کر آئے تو آپ نے آب زمزم پیا. سبحان اللہ. اور آب زمزم پینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ حج سے محروم نہ فرما. واہ. جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت اور توانائی عطا فرمائی کہ اپنے قدم پر کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ پورا سفر حج کیا. اچھا، یہاں جب یہ میں نے حکایت پڑھی تو مجھے امیر علیہ سنت کی ادا یاد آئی. 2018 میں جب آپ حج پر گئے تھے، یہ پوری کلپ بنی تھی کہ امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ کمزوری تھی، پاؤں میں اور گھٹنوں میں درد تھا، لیکن مجھے اپنے رب کی رحمت پر یقین تھا. جب میں وہاں پہنچا اور یہ جو کعبے کے اوپر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اور امیر علیہ سنت نے غالباً آب زمزم بھی پیا اور کعبے شریف کو دے کر یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے صحت دے اور میں یہ پورا حج ہے وہ خود پیدل کر سکوں. پھر امیر علیہ سنت کو ہم سب نے دیکھا کہ آپ نے طواف، حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے، جوان بھی جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ طواف کا جو ہے وہ اس کی بھی ایک مشقت ہے، لیکن امیر علیہ سنت نے اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ طواف کے چکر بھی لگائے، پھر سعی بھی کی. اور الحمدللہ مجھے بھی 2018 میں یوں مطلب مل مکہ اور مل مدینہ کی سعادت ملی تھی، تو کئی بار دیکھا ہم نے امیر علیہ سنت کو. تو واقعی یہ بزرگوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، دل میں تڑپ ہوتی ہے، پھر اللہ پاک راہیں بنا دیتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. ماشاءاللہ حج بیت اللہ کے فضائل اور برکتیں بیان ہو رہی ہیں، تو یہ بھی بتائیں کہ کیا پیدل سفر حج کرنے کی الگ سے بھی کوئی فضیلت ہے؟ جی، ہمارے فراز بھائی نے ایک روایت بیان کی ہے سفر حج پیدل کرنے کے تعلق سے، جو اس کی فضیلت تھی وہ بیان کی ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، میں بھی ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہند سے 1000 مرتبہ بیت اللہ شریف پیدل تشریف لائے اور 1 مرتبہ بھی سواری پر سوار نہ ہوئے. اب ذرا فضیلت پیدل حج کی سنیں. المستدرک کی یہ حدیث پاک ہے. سیدنا زازان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مکے سے حج کے لیے پیدل چل کر جائے اور مکہ لوٹنے تک پیدل ہی چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور ان میں ہر نیکی حرم میں کی گئی نیکیوں کی طرح ہے. ان سے پوچھا گیا حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. تو یہ بڑی فضیلت ہے. اچھا، یہاں یہ سہولت ملے گی نا، جب ہم پیدل حج کی بات کرتے ہیں تو شاید کسی کے ذہن میں آئے یار پاکستان سے پیدل حج کیسے ہو سکتا ہے؟ جانے والے یوں بھی جاتے ہیں، کسی کا جانا یوں ہے، کسی کا جانا جہاز کے ذریعے ہے، مگر یہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا جو مکے سے حج کے لیے پیدل چلا اور واپسی مکے بھی پیدل آیا، تو یہ فضیلت اس کے لیے ہے. تو جو اب حجاج کرام جو زائرین وہاں پہنچے ہیں، پہنچ رہے ہیں، آئندہ پہنچیں گے، دنیا کے کسی خطے سے بھی آئے ہوئے ہوں، اگر وہ یہ ذہن بنا لے جو ہمارا سفر حج ہے یہ ہم نے پیدل کرنا ہے، یعنی مکے سے مینا جو ہمارا پہلا سفر ہونا ہے وہ ہم نے پیدل کرنا ہے، پھر مینا سے عرفات کی طرف پیدل جانا ہے، پھر عرفات سے واپس مزدلفہ پیدل آنا ہے، پھر مزدلفہ سے مینا پیدل آنا ہے، پھر مینا سے واپس مکہ طواف و زیارہ کے لیے پیدل آنا ہے. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے، اگر اس کو لے لیں گے تو وہ جو فضیلت ہے کہ ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں، وہ بھی حرم کی نیکیوں کے برابر، جو آپ نے فرمایا کہ 7 کروڑ غالباً 7 کروڑ ہر قدم پر نیکیاں ملے گی، تو کمال ہے. تو کتنی برکت اس کو مل جائے گی. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی آپ سفر حج پر جاتے تھے تو مدینہ پاک کے راستے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، اور واپسی بھی آپ مدینہ پاک کے راستے سے ہی آتے تھے. یعنی جانا حج پر ہے، مکہ شریف کے جانے کے اور بھی راستے ہیں، لیکن آپ با اہتمام جو ہے وہ مدینہ پاک میں حاضر ہوتے، حضور کے دربار میں حاضری دیتے، پھر وہاں سے جو ہے وہ ابیار علی میں حج کا احرام باندھ کر پھر آپ سفر حج کیا کرتے تھے. اور جو آپ کے آخری ایام تھے اس میں بھی یہی ہوا کہ آپ جب مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے، کچھ دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور پھر جب آپ نے احرام باندھا تو پھر آپ کی
وہاں پر آنکھ لگ گئی جی. اور جب آنکھ لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ کیا تمہیں ہماری ہمسائیگی پسند نہیں آئی؟ اللہ تو جیسے ہی آپ کو یہ خواب میں ہوا تو آپ کی آنکھ کھلی اور آپ رونے لگے اور آپ واپس جو مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور کچھ دن وہاں پر آپ کا قیام ہوا, کچھ دن آپ حاضر رہے اور پھر آپ کا وہاں پر وصال ہو گیا. اور پھر بزرگوں نے لکھا ہے, کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جس تختے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا تھا یہ آخری وہ شخص ہے جن کو اس تختے پر غسل دیا گیا. اتنی بڑی سعادت حاصل کی. لیکن طریقہ کیا ہے کہ جہاں بھی مدینے سے رہیں اور پھر جب سفر کر کے واپس آ رہے ہیں تو مدینے کے روٹ سے حضور نے حج تو مدینے سے کیا تھا نا. جی جی, نبی پاک مدینے سے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے, تو ان کو وہ کہنا کہ کیا کہتے ہیں, یہ جو عشق کی ادا ہیں وہ عشق والے ہی جانتے ہیں, ورنہ جو سیانگی میں اور وہ عقل کی بات کرتے ہیں تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. سارا سفر حج ہی عشق پر مبنی ہے, محبت پر مبنی ہے, یادوں پر مبنی ہے. آپ نے یہ بات کی نا کہ وہ یادیں مصطفیٰ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے, ایسا کرتے تھے. میں ابن ماجہ کی ایک حدیث سناتا ہوں. یاد امت حضور کی حج کے میں کیسی تھی. سیدنا عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی رات اپنی امت کے لیے دعا کی, تو آپ اپنی امت کے لیے دعا کی تو آپ کو جواب دیا گیا میں نے ظالم کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دی, کیونکہ میں مظلوم کا حق لینے کے لیے ظالم کی پکڑ ضرور فرماؤں گا. تو مومنین پر رحم و کرم فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خدا میں عرض کیا, اے اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا فرما دے, ظالم کو معاف فرما دے. تو عرفہ کی رات اس کا جواب نہیں دیا گیا. صبح جب نبی پاک مزدلفہ پہنچے تو دوبارہ یہی دعا مانگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرما لی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا, یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ تو وہ وقت ہے جس میں آپ مسکرایا نہیں کرتے, آج یہ مسکرانا کیسا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب اللہ کے دشمن ابلیس کو پتا چلا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور میری امت کی مغفرت فرما دی تو وہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا اور آہو فگا کرنے لگا, تو اس کی یہ پریشانی دیکھ کر میں مسکرانے لگا. اب دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنی محبت. اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالم کے علاوہ سب کی بخشش. آقا دعا کر رہے, یا اللہ تو تو بڑا عفو فرمانے والا ہے, مظلوم کو جنت دے دے اور ظالم کو معاف کر دے, تیرے کرم میں کون سی کمی ہے. اور مزدلفہ میں نبی پاک کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ پاک نے یہ امت کی مغفرت کی بشارت عطا فرما دی. کچھ کالز لیتے ہیں پھر فراز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی نعت خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اچھی سی طرز میں لبیک کی تکرار بھی کرا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہمارے مدنی رضا بھائی کرائیں گے. اگلی کال. ماشاءاللہ محسن بھائی پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں آج موضوع مبارک سفر ہے. تو مبلغین سے عرض ہے کہ جب حرمین شریفین کا سفر نصیب ہو جائے کون کون سے آداب ہیں جن کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے, اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدانم دید. انشاءاللہ ایک دو شعر اس کے لیں گے. آداب میں دیکھیں بہت سارے آداب ہیں. امیر سنت کی کتاب رفیق الحرمین اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت کچھ اس میں ملے گا. دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اپنے دل پر خوف خدا کی کیفیت بنا کے رکھیں. دوسرا یہ کہ ذہن کے اندر آپ یہ رکھیں کہ میں کس مقام کے لیے جا رہا ہوں, ان مقامات پر جا رہا ہوں جن مقامات کو اللہ کے نبیوں کے سے اللہ کے ولیوں سے نسبت ہے اور ان کا ادب مجھے پیش نظر رکھنا ہے. یہ دو چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ سفر حج کی, سفر عمرہ کی, سفر مدینہ کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا ہم جو حج کی فضائل پر بات کرنے, بزرگوں کے پیش نظر فضائل, کمالات, رحمت, خوف خدا سب تھا. بزرگوں کا حج کے تعلق سے یعنی جب حج پر جا رہے ہیں, دیکھیں ہمارے یہاں تو دیکھیں ہر طرح کا مزاج ہے نا, خوف خدا کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, اس پر بزرگوں کا کوئی انداز آپ ذکر فرمائیں. بزرگان دین تو نماز کے لیے بھی جب حاضر ہوتے تھے تو کب کبھی طاری ہو جاتی تھی کہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. تو پھر جب سفر حج ہوتا ہوگا اور پھر جب کعبے کی طرف حاضری ہوتی ہوگی, کعبے کو دیکھتے ہوں گے تو کیسا رقت انگیز ان کے مناظر ہوتے ہوں گے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کافی سالوں تک جو ہے وہ حج کرتا رہا, تو ایک صوفی بزرگ کو میں دیکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ لبیک کہتے اور انہیں غیب سے صدا آتی, غیب سے ندا آتی لا لبیک. تو وہ 14 سال کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان کو دیکھتا رہا, جب بھی وہ لبیک کہتے اور وہاں سے لا لبیک کی آواز آتی.
تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دیتی؟ یہ تمہارے لبیک کہنے پر لا لبیک کی جو آواز آ رہی ہے کیا تمہارے کانوں میں نہیں آ رہی؟ تو وہ جو صوفی بزرگ تھے وہ کہنے لگے کہ میں سب سن رہا ہوں، لیکن 14 سال تو کیا، اگر میری عمر 14,000 سال بھی ہو جائے اور سال میں ایک مرتبہ نہیں، روزانہ مجھے 1000 مرتبہ بھی یہ صدا لگائی جائے، تب بھی میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گا، میں اپنے رب کا در نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو اوپر سے ایک پرچی آتی ہے، اور وہ پرچی وہ بزرگ اٹھا کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہیں، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو بندہ ہے جو صدائیں لگا رہا ہے، اے مالک بن دینار تم نے اس کو اپنے رب کے ساتھ سے دور کر دیا، وہ اپنے رب کی سے امید لگائے بیٹھا اور تم نے اس طرح کے الفاظ کے اس کو دور کر دیا۔ تو اس پرچی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ 14 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس کا حج قبول کیا، نہ صرف اس کی لبیک قبول کی، بلکہ جتنے بھی حاجی آئے ان سب کی حج کی قبولیت اسی کی برکت سے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں لبیک ہے، گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں فرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ اس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ اس کا نام آیا، اور سران سر سے کفن لپیٹے چلا گیا الفت کے راستے پر، کون سر سے کفن لپیٹے چلا گیا الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے سک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا آیا، سگے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ اچھا فراز بھائی، سفر حج بڑا مبارک سفر ہے، اس میں جہاں بہت ساری برکت ہے وہاں ڈرنے کی بھی بات ہے نا، گناہ بھی حرم شریف میں جو ہے مکے میں اس کی بھی سزا اور پکڑ سخت ہے، اور خاص حج کے اور یوم عرفہ کے تعلق سے حاجیوں کو محتاط رہنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 روایات پڑھتا ہوں،
آپ سنیں. صحیح ابن خزیمہ کی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فلاں شخص عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی رسول اللہ کے ساتھ سواری پر سوار تھا. وہ نوجوان عورتوں کو دیکھنے لگا اور عورتوں نے بھی اس کی طرف دیکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، یہ وہ دن ہے کہ جو شخص اس میں اپنی سماعت اور بصارت اور زبان، یعنی کان، آنکھ اور زبان پر قابو پالے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی. بڑی اہمیت اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. شعب الایمان کی حدیث سنیں. سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عرفہ کے دن، یعنی یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں، عرفہ کے دن اپنی زبان، سماعت اور بصارت کی حفاظت کرے، اس کے اس سال سے اگلے سال تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طواف کے تعلق سے فرماتے نا، اللہ نے آج اپنی بندیوں کو جو ہے وہ اپنے چہرے کھلے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو. تو اب ہمارا یعنی مردوں کا امتحان ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. حج کے اس موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. جس پر حج جو ہے وہ فرض ہے تو وہ اس کے لیے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ نہ وہ رفث کرے، یعنی نہ کوئی فوش کلام کرے، نہ ہی وہ پردے کی جو باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی کام بات کرے، اور نہ ہی کوئی بے حیائی والی بات کرے، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے. یہ حج کرنے والے کے اوپر لازم ہے. اور اس کی فضیلت حدیث پاک میں بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ حج کرتا ہے اور اس کے دنوں کے اندر نہ کوئی رفث کرے، یعنی کوئی فوش کلام بھی نہ کرے اور کوئی گناہ والی بات بھی نہ کرے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج کرو، اس لیے کہ حج یہ فقر یعنی محتاجی کو اور گناہ کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح بھٹی سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. وہ فرمایا کہ اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اتنا، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اتنا عظیم یہ سفر ہے، اتنا بابرکت سفر ہے، قدم قدم پر نیکی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ امتحان بھی ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ طواف کے موقع پر یا اس طرح جہاں بھیڑ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پر امتحان کے لیے بھی فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں آ جاتے ہیں. اور یہ علماء نے لکھا ہے، اور صاحب بہار شریعت نے بھی جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ انوار البشارہ جو پورا اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ناپسندیدہ کام دیکھے تو لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہ کرے. وہ ہے نا کہ یہ قدم قدم پر یہاں پر جو امتحان ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی آزمائش ہو، کوئی پریشانی تو بندہ لڑنا شروع کر دے. وہ لڑنے جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے، وہ معاف کرنے اور عفو کرنے کی اور درگزر کرنے کی جگہ ہے. اور اس درگزر کی برکت سے اللہ نہ جانے کتنا نواز دے. تو یہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پر ظاہر بھیڑ ہوگی، رش ہوگا، وہاں پر کچھ نہ کچھ دھکم پیل بھی ہوتی ہے، دھکا بھی لگتا ہے، لیکن بالکل بھی نہ گھورے، نہ کوئی زبان سے ایسے الفاظ نکالے. بالکل اپنے آپ کو کانشیس رکھے، یہ ذہن کو حاضر رکھے کہ میں کہاں موجود ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک نیکی کی جو جزا ہے وہ 1 لاکھ نیکی ہے تو وہاں تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کسی چھوٹے معاملے میں پڑھ کر جو ہے وہ اپنے سارا سفر کو ضائع کر دیں. اس طرح کا شعر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. سائل محترم کی خواہش بھی پوری کر دے. 2 شعر پڑھ دینا اس کے. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ
راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ قدم لغزیدہ. حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے عرفات کے وقوف کو، وقوف عرفہ، یعنی بڑا ایک اہم ہے یہ. اس کے تعلق سے امام طبرانی ایک روایت نقل کرتے ہیں طبرانی اوسط میں. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت عتیق کی نیت سے کھڑے ہو تو تمہارے اور تمہاری سواری کے ہر قدم کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. اور جب تم عرفہ میں وقوف کرتے ہو تو اللہ اپنے ملائکہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری رضا اور جنت کی طلب میں آئے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے آپ کو اور اپنی مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دینوں یا ٹیلوں کے ریت کے ذروں کے برابر ہوں. اور رہا تمہارا یعنی حاجی کا رمی جمار یعنی شیطان کو کنکری مارنا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 17 تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلا ان کے کاموں کا. اور اپنے سر کو منڈوانے میں زمین پر گرنے والا ہر بال قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. اور رخصت ہوتے وقت بیت اللہ کا طواف کرنے کی وجہ سے تم گناہوں سے اس طرح نکل جاؤ گے جیسا کہ اس دن تھے جب تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں ایک شعر ہمارے ناظرین خواہ پڑھیں گے اور اسی پر ہم اپنے آج کے پروگرام کو ختم کریں گے. بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے